सूरह रहमान में एक आयत 31 बार क्यों? जरा सोचें, दुनिया का कोई भी बादशाह जब अपने दरबार में कोई हुक्म जारी करता है तो वो अपनी बात एक या दो बार कहकर खामोश हो जाता है, क्योंकि बार बार एक ही बात दोहराना उसकी शान के खिलाफ समझा जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की एक सूरत में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही जुमला पूरे 31 मरतबा दोहराया। और क्या आप जानते हैं कि इस सूरत को सुनकर इंसानों ने तो इनकार किया, मगर आग से पैदा होने वाली एक पुरस्रार मखलूक यानी जिन्नात इस कदर मुतासिर हुए कि उनके जवाब ने खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सूरह रहमान में इस तकरार के पीछे क्या अजीम राज पोशीदा है और इसमें छुपे वो साइंसी इशारे जो आज की जदीद तहकीक को भी हैरान कर देते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, इस राज की तलाश में हमें 1400 साल पीछे मक्का मुकर्रमा की वादियों में जाना होगा, जहां इस सूरत का पहला लफ्ज सुनते ही मुशरिकीन मक्का के दिल दहल गए थे। जब अल्लाह ताला ने इस सूरत का आगाज अपने खास नाम अर्रहमान से किया तो मक्का के सरदार बेकरार हो गए और हैरत से पूछने लगे कि ये रहमान कौन है। इस सवाल का जो जवाब अल्लाह ताला ने दिया वो आज भी हमारे ईमान को एक नई रोशनी बख्शता है। और मक्का के उन सरदारों के इनकार के बाद हमारा ये सफर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां ये सूरत इंसानों के सामने नहीं बल्कि आग से पैदा होने वाली उस मखलूक के सामने तिलावत की जा रही थी जिसे हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। मक्का के वो लोग जो अपनी फसाहत और बलागत पर नाज किया करते थे, जिन्हें अपनी जबान दानी पर घुमंड था, वो कुरान पाक के अल्फाज सुनकर हैरान रह जाते थे। मगर जब सूरह रहमान नाजिल हुई तो मामला सिर्फ हैरत का नहीं रहा, बल्कि मक्का के सरदारों के दिलों में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। जैसे ही कायनात के मालिक ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी रहमान ने कुरान सिखाया, यह आयत सुनकर मक्का की गलियों में हलचल मच गई। मुशरिकीन मक्का एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि ये रहमान कौन है, हम तो किसी रहमान को नहीं जानते। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या मक्का के लोग वाकई लफ्ज रहमान से नावाकिफ थे या इसके पीछे उनकी कोई गहरी चाल थी? तारीख और अहदीस के मुताले से मालूम होता है कि मक्का के कुफ्फार अल्लाह को खालिक और मालिक तो मानते थे, मगर उन्होंने अपने लिए बहुत से झूठे माबूद और बुत बना रखे थे। वो अल्लाह को अल्लाह के नाम से तो पुकारते थे, मगर जब लफ्ज रहमान उनके सामने आया तो उनके पांव तले से जमीन निकल गई। इसकी दो बड़ी वजूहात थीं। पहली वजह यह है कि वो जानते थे कि अर्रहमान का मतलब है बेइंतहा रहम करने वाला, और उन्हें खौफ था कि अगर उन्होंने इस नाम को तस्लीम कर लिया तो उनके बनाए हुए जालिम और खौफनाक बुतों की अहमियत खत्म हो जाएगी। दूसरी वजह उनका गुरूर था। वो कहते थे कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर एक नए नाम के सामने क्यों झुकें। वो इस कदर जिद्दी थे कि जब सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो, मगर मक्का के सफीर सुहेल बिन उमरो ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम रहमान को नहीं जानते, वही लिखो जो हमारा पुराना तरीका है, यानी ए अल्लाह हम तेरे नाम से शुरू करते हैं। कुफ्फार ने तो इनकार कर दिया, मगर कायनात के सच्चे बादशाह ने उनके इस एतराज का ऐसा लाजवाब जवाब दिया कि उनके पास बोलने के लिए कोई अल्फाज बाकी न रहे। कुरान पाक की दीगर सूरतों में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि आप कह दीजिए कि तुम इसे अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसी के लिए सबसे बेहतरीन और खूबसूरत नाम है। अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि रहमान कोई नया खुदा नहीं बल्कि वही एक सच्चा रब है जिसने तुम्हें पैदा किया। सूरह रहमान के आगाज में ही अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र शुरू कर दिया। उसने इंसानों को बोलना सिखाया, उसने सूरज और चांद को एक हिसाब में रखा, उसने जमीन को तुम्हारे रहने के लिए बिछाया। गोया अल्लाह ताला कुफ्फार को यह पैगाम दे रहा था कि तुम जिस रहमान का इनकार कर रहे हो, सांस लेने से लेकर जिंदा रहने तक तुम हर लम्हे उसी रहमान की नेमतों के मोहताज हो। मक्का के कुफ्फार तो अपनी जिद पर अड़े रहे, उन्होंने हक को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मगर ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। इंसानों ने तो इस सूरत की कदर ना की, मगर मक्का से दूर एक सुनसान रात में इस कायनात की एक ऐसी मखलूक इस सूरत को सुनने के लिए हाजिर हुई जिसका इंसानों से कोई मादी ताल्लुक नहीं था।
آگ سے پیدا ہونے والی وہ مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور انہوں نے پہلی بار سورہ رحمان کی تلاوت سنی تو مکہ کے پہاڑوں نے وہ منظر دیکھا جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ تاریخ کا وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جو مکہ سے دور ایک سنسان اور اندھیری رات میں پیش آیا۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ کے انسانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے دور وادی نخلہ نامی ایک جگہ پر تشریف فرما تھے۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ایسا درد اور ایسی مٹھاس تھی کہ رات کی خاموشی میں الفاظ سیدھے دلوں پر اثر کر رہے تھے، مگر اس وقت وہاں انسان موجود نہیں تھے، بلکہ ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی ایک ایسی مخلوق وہاں پہنچ چکی تھی جسے اللہ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ یہ جنات کا ایک وفد تھا جو نصیبین نامی علاقے سے سفر کرتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں قرآن مجید کی آواز پڑی وہ وہیں رک گئے۔ وہ ایک دوسرے کو خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگے اور سب دائرہ بنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ جنات خاموشی سے سن رہے تھے اور جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جنات کی روح کانپ اٹھی۔ مکہ کے انسانوں نے تو اس آیت کو سن کر منہ پھیر لیا تھا، مگر ان جنات نے اس کا ایسا خوبصورت، عاجزانہ اور جذباتی جواب دیا کہ تاریخ میں وہ سنہری حروف سے لکھا گیا۔ جنات نے تڑپ کر کچھ اس طرح جواب دیا، اے ہمارے پالنے والے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جاتے اور جب بھی یہ آیت آتی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو وہ پراسرار مخلوق یک زبان ہو کر کہتی، اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ جب یہ صورت مکمل ہوئی تو وہ جنات ایمان لا چکے تھے اور اپنے قبیلے کی طرف سچے مسلمان بن کر لوٹے۔ بعد میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جب جنات کے سامنے یہ صورت پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے۔ جب بھی میں نے نعمتوں کو جھٹلانے والی بات پڑھی تو وہ کہتے تھے، اے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور مرکزی سوال کی طرف۔ آخر کائنات کے مالک نے اس صورت میں ایک ہی جملہ پورے 31 مرتبہ بار بار کیوں دہرایا؟ اس کے پیچھے 3 بڑے اور ایمان افروز حقائق چھپے ہیں جنہیں سن کر آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ پہلا راز انسان کی غفلت اور بار بار یاد دہانی ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ نعمتیں تو استعمال کرتا ہے۔ پہلا راز انسان کی غفلت اور بار بار یاد دہانی ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ نعمتیں استعمال تو کرتا ہے مگر بہت جلد بھول جاتا ہے کہ یہ کس نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 31 بار اس لیے دہرایا کہ انسان جب زندگی کے کسی بھی موڑ پر آ جائے اسے یاد رہے کہ اس کا وجود، اس کی سانسیں اور دنیا کی ہر چیز اس کے رب کا تحفہ ہے۔ یہ بار بار کی تکرار دراصل محبت کا اظہار ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بار بار پیار سے کوئی بات سمجھاتی ہے۔ دوسرا راز نعمتوں کی قسموں کا فرق ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نعمت کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا، آسمان کا کیا، پھلوں کا کیا، سمندروں کا کیا اور آخر میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ ہر نئی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب بتاؤ اس نعمت کو بھی جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ تکرار بے فائدہ نہیں بلکہ ہر بار ایک نئی اور مختلف نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تیسرا راز جنوں اور انسانوں دونوں سے مخاطب ہونا ہے۔ قرآن پاک میں یہ واحد صورت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی برابر کا مخاطب کیا ہے، کیونکہ یہ 2 مختلف مخلوقات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی میری طاقت اور رحمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ پیارے ناظرین، جنات کا وہ جواب سن کر ہمارے دل بھی پگھل جاتے ہیں اور 31 بار کی تکرار کا یہ راز ہمارے ایمان کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ یہاں ایک اور علمی نکتہ سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ہی جملے کو بار بار دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ہم دنیاوی زبانوں کی بات کریں تو ایک ہی بات بار بار بولنے سے تحریر یا تقریر کا حسن ختم ہو جاتا ہے، مگر
عربی ادب کا یہ اصول نہیں ہے۔ پرانے دور میں جب عرب کے لوگ کسی بات پر زیادہ زور دینا چاہتے یا سامنے والے کو مکمل طور پر قائل کرنا چاہتے تو ایک ہی جملے کو بار بار دہراتے تھے۔ عربی زبان میں اس طریقے کو بلاغت اور تاکید کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں اس 31 بار کی تکرار کے پیچھے مزید 3 بڑی حکمتیں چھپی ہیں۔ پہلی حکمت تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ کر یاد دلا رہا ہے کہ تم کسی ایک نعمت کے نہیں بلکہ میری بے شمار نعمتوں کے احاطے میں ہو۔ دوسری حکمت حجت پوری کرنا ہے۔ انسان قیامت کے دن یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا۔ تیسری حکمت شکر گزاری ہے۔ جب انسان بار بار ایک ہی بات سنتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود اپنے اللہ کے لیے شکر گزاری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو وہ حیرت انگیز ریاضی اور ترتیب بتانے جا رہے ہیں جو اس سورت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ 31 آیات پوری سورت میں ایسے ہی بکھری نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 مختلف موضوعات کے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 31 آیات کہاں کہاں اور کتنی بار آئی ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق، سورج، چاند، درختوں، پھلوں اور انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اس دنیاوی نعمتوں کے ذکر کے دوران یہ آیت پوری 8 بار دہرائی گئی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے جو کچھ میں نے دیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ دنیاوی نعمتوں کے بعد اچانک سورت کا رخ بدل جاتا ہے اور قیامت کا ہولناک منظر سامنے آتا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور مجرموں کو ان کے چہرے سے پہچانا جائے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دوزخ اور عذاب کے ذکر کے دوران بھی یہ آیت پوری 7 بار دہرائی گئی ہے۔ یہاں تکرار کا مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اب بتاؤ کیا میری اس تنبیہ کو بھی جھٹلاؤ گے؟ عذاب کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ وہ مقرب بندے ہیں جنہیں پہلے درجے کی شاندار جنتیں ملیں گی، جہاں سونے اور چاندی کے محلات، ریشم کے بستر اور خوبصورت چشمے ہوں گے۔ جنت کے اس اعلیٰ درجے کے ذکر کے اعلان کے دوران یہ آیت پوری 8 بار دہرائی گئی ہے۔ ان اعلیٰ جنتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ کم درجے کی 2 مزید جنتوں کا ذکر فرمایا ہے جو عام مومنین کے لیے ہوں گی، اور وہاں کے باغات، گھنے درختوں اور پھلوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ آیت ایک بار پھر پوری 8 بار دہرائی گئی ہے۔ اب ذرا ان اعداد کو جمع کریں۔ دنیاوی نعمتوں میں 8 بار، قیامت کے ذکر میں 7 بار، اعلیٰ جنت کے ذکر میں 8 بار اور دوسری جنت کے ذکر میں 8 بار۔ جب ہم ان سب کو جمع کرتے ہیں تو یہ تعداد بنتی ہے پوری 31۔ سبحان اللہ! کائنات کے مالک نے اپنی کتاب میں الفاظ اور موضوعات کو اس قدر خوبصورت ترتیب کے ساتھ سجایا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، نہ ایک نمبر آگے نہ ایک نمبر پیچھے۔ موضوعات کی تقسیم تو صرف ایک جھلک ہے۔ اس صورت کے اندر قدرت نے کچھ ایسے راز بھی چھپا رکھے ہیں جن کا تعلق جدید سائنس اور تحقیق سے ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے زمین اور سمندروں کے بارے میں جو نشانیاں بتائیں، آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے سامنے سر جھکاتی ہے۔ 1400 سال پہلے جب انسان کے پاس نہ کوئی جدید دور کی دوربین تھی، نہ ہی سمندر کی گہرائیوں کو ناپنے والے جہاز، اس دور میں قرآن پاک نے کائنات کے ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا کہ آج کے ماہرین تعلیم اور سائنسدان بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ جب ہم سورہ رحمان کو پڑھتے ہیں تو کائنات کے مالک نے زمین، آسمان، ستاروں اور درختوں کے ایک خاص نظام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ایک ترازو اور حساب کے تحت کام کر رہی ہے، مگر اس صورت کے اندر ایک ایسی سائنسی نشانی بتائی گئی ہے جس نے سمندری سائنس کے ماہرین کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ سورہ رحمان میں کائنات کے سچے بادشاہ نے ایک عجیب منظر کا نقشہ کھینچا ہے جس کا آسان ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اس نے 2 سمندروں کو چلا دیا جو آپس میں ملتے ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ذرا رک کر اس بات پر غور کریں۔ 2 سمندر جو بالکل ایک ساتھ بہ رہے ہیں، جن کا پانی ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، مگر وہ آپس میں مکس نہیں ہو رہے۔ صدیوں تک انسان اس بات کی حقیقت کو سمجھ نہ سکا۔ لوگ سوچتے تھے کہ اگر پانی مایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 سمندر آپس میں ملیں بھی اور ان کا پانی ایک دوسرے میں شامل بھی نہ ہو۔ مگر جب 20ویں اور 21ویں صدی میں جدید سائنس نے ترقی کی، سمندری تحقیق کے ماہرین نے سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر تحقیق کی تو دنیا کے سامنے ایک ناقابل یقین سچائی آئی۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ دنیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں جیسے بحر روم، بحر اوقیانوس، جہاں 2 مختلف سمندر آپس میں ملتے ہیں۔
کیمرے کی آنکھ نے جو منظر ریکارڈ کیا اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک طرف کا پانی گہرا نیلا اور دوسری طرف کا پانی ہلکا نیلا، دونوں کے درمیان ایک واضح لکیر نظر آتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اس کے پیچھے 3 بڑی سائنسی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ پانی کا درجہ حرارت ہے۔ 2 سمندروں کے پانی کا درجہ حرارت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ دوسری وجہ نمکینی کا فرق ہے۔ ایک سمندر کا پانی زیادہ نمکین اور بھاری ہوتا ہے، جبکہ دوسرے سمندر کا پانی کم نمکین اور ہلکا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ پانی کی کثافت ہے۔ پانی کا ایک اپنا دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دونوں سمندروں کے بیچ ایک نظر نہ آنے والی دیوار قائم ہو جاتی ہے، جسے سائنس کی زبان میں ہائیڈرولوجیکل بیریئر کہا جاتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس پردے یا دیوار کی وجہ سے ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں جاتے ہی اپنی اصل حالت کھو دیتا ہے اور اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، جس سے دونوں سمندروں کی اپنی الگ الگ پہچان اور وہاں کی مچھلیاں محفوظ رہتی ہیں۔ سبحان اللہ! جس راز کو پانے کے لیے انسان کو اربوں ڈالر کی مشینیں اور صدیاں لگ گئیں، کائنات کے خالق نے 1400 سال پہلے ایک دیہاتی ماحول میں اپنے نبی کے ذریعے سورہ رحمان میں صاف صاف بیان فرما دیا تھا۔ پیارے ناظرین، جب ایک سچا انسان ان سائنسی حقائق کو دیکھتا ہے تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اسی رب کی آواز ہے جس نے یہ سمندر پیدا کیے۔ نعمتوں کا یہ تذکرہ، جنات کا وہ جذباتی جواب، تکرار کا وہ کمال، ریاضی اور سائنس کے یہ حیرت انگیز اشارے، یہ سب مل کر انسان کو جھنجھوڑتے ہیں۔ مگر آخر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ پوری سورہ رحمان ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ یہ ہمارے دل و دماغ کو کیسے سکون دیتی ہے؟ اور اس کا آخری پیغام کیا ہے؟ آج کا انسان ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا روتا نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس جو نہیں ہے، ہم دن رات بس اسی کا گلہ کرتے ہیں۔ مگر سورہ رحمان ہمیں ناشکری کے اس اندھیرے سے نکال کر شکر گزاری کے اجالے میں لے آتی ہے۔ جب ہم اس سورت کو بار بار سنتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو اس نے ہمارے لیے کروڑوں دوسرے دروازے کھول رکھے ہیں۔ یہ سورت انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے اور اسے اپنے رب کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر سر جھکانا سکھاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید نفسیاتی اور طبی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ سورہ رحمان کو سننے کے انسانی جسم اور دماغ پر انتہائی حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان پورے دھیان اور پرسکون ماحول میں اس سورت کی تلاوت سنتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر تناؤ اور بے چینی پیدا کرنے والے کیمیکلز کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں متوازن ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر نارمل سطح پر آ جاتا ہے۔ ذہنی مایوسی، خوف اور تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور انسان خود کو ایک غیبی پناہ میں محسوس کرتا ہے۔ یہ سورت صرف روح کا علاج نہیں بلکہ یہ ہمارے بیمار دلوں اور پریشان ذہنوں کے لیے ایک بہترین شفا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور معزز بہنوں، 1400 سال پہلے مکہ کی گلیوں سے شروع ہونے والا یہ پیغام آج آپ کے موبائل، کمپیوٹر کی اسکرینوں تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی فیصلہ ہمارا ہے کہ کیا ہم مکہ کے کافروں کی طرح نعمتوں کو جھٹلاتے رہیں گے یا ہم ان جنات کی طرح تڑپ کر کہیں گے، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ آئیے آج کے دن اپنے رب سے ایک سچا وعدہ کریں کہ ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ جب ہم اس سورت کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ پاک جنت کی حوروں، وہاں کے محلات اور بہتے ہوئے چشموں کا نقشہ کھینچتا ہے تو مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں، یعنی اگر تم دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کا احسان کرو گے تو وہ رحمان قیامت کے دن تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر کے اس کا بدلہ چکائے گا۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہاں کے بلند محلات، یہ مال و دولت، یہ عارضی عیش و آرام سب مٹی میں مل جائیں گے۔ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ صرف تمہارے پالنے والے رب کی ذات ہے جو بڑی عظمت اور بڑے کرم والی ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنی ہے، تو اس کے دل سے دنیا کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی کے بدترین حالات میں بھی مسکرانا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب رحمان ہے اور وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج مکہ کی وہ اندھیری رات یاد کریں جہاں جنات اس سورت کو سن کر رو پڑے تھے۔ آج کی اس مشغول دنیا میں ہمارے پاس اپنے رب کی کتاب کے لیے وقت نہیں ہے، مگر اگر آج آپ نے یہ پوری ویڈیو سنی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت کی روشنی سے بھرنا چاہتا ہے۔ اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ جس رب نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اپنے سب سے بڑے صفاتی نام رحمان سے کیا ہو، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ
پیار کرنے والا ہے۔ آئیے آج اپنے سر کو اس رحمان کے سامنے جھکا دیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو شکر گزاری کے سانچے میں ڈھال لیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سورہ رحمان کو بعض علماء نے قرآن کی دلہن کا لقب بھی دیا ہے، کیونکہ اس میں جس خوبصورتی، تال میل اور دلکشی کے ساتھ الفاظ کو ترتیب دیا گیا ہے وہ کسی اور سورت میں اس انداز میں نہیں ملتی۔ اس سورت کی تلاوت کرتے وقت ایک خاص سر اور آہنگ محسوس ہوتا ہے جو سننے والے کے دل کو گہرائی سے متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے قراء اور حفاظ اس سورت کی تلاوت کو خاص محبت اور توجہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں، اور مساجد میں بھی اکثر خاص مواقع پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے کہ سورہ رحمان میں جس انداز سے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا تقابل کیا گیا ہے وہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں خواہ کتنی ہی خوبصورت ہوں، ان کا کوئی مقابلہ جنت کی نعمتوں سے نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ محدود اور فنا ہونے والی ہیں، مگر جب جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو وہ لامحدود اور دائمی ہے۔ یہ تقابل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی محنت اور توجہ کس طرف مرکوز کرنی چاہیے۔ اسی طرح سورت میں جس طرح جنت کے 4 باغات کا ذکر کیا گیا ہے، 2 اعلیٰ درجے کے اور 2 ان سے کم درجے کے، یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے، اور یہ درجات انسان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر متعین ہوں گے۔ یہ بات ہمیں مزید محنت اور نیکی کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ مقام حاصل کرے، اور اس مقام تک پہنچنے کا راستہ صرف ایمان، نیک اعمال اور اپنے رب کی اطاعت سے ہو کر جاتا ہے۔ ہمارے پیارے ناظرین، اس سورت کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت رحمت کو ابتدا سے آخر تک برقرار رکھا ہے، چاہے وہ دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہو، چاہے قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہو یا جنت کی نعمتوں کا بیان۔ ہر جگہ یہ سورت اپنے نام الرحمن کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے، حتیٰ کہ جہنم کے عذاب کا بھی ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے کہ یہ انسان کو ڈرانے کے ساتھ ساتھ توبہ کی طرف بھی راغب کرتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سورت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اگر ہم اس سورت کو محض زبان سے پڑھتے رہیں مگر اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں تو ہم اس عظیم نعمت سے مکمل فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اس کے ہر لفظ پر توجہ دیں اور اپنے دل میں یہ سوال بار بار پوچھیں، کیا میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں یا ان کو نظر انداز کر رہا ہوں؟ آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس سورت کے پیغام کو شامل کریں گے۔ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اپنی زبان اور اپنے اعمال سے اپنے رب کی رحمت کا اعتراف کریں گے اور اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھنے کی عادت اپنائیں گے تاکہ ہمارے دل نور اور سکون سے بھر جائیں۔ ہماری دعا ہے کہ کائنات کا وہ سچا مالک، وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہمارے دلوں کو اپنے شکر سے بھر دے۔ وہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے اور ہمیں ان مقرب بندوں میں شامل کرے جن کے لیے اس نے جنت کے شاندار باغات تیار کر رکھے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔